अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान वजीर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैरियत से होंगे। कुछ अरसे के लिए आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, उसकी बुनियादी वजह मेरे ज़ाती मसरूफियात थे, लेकिन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद होंगे जिनके बारे में आप यकीनन हम में से बेशतर नहीं जानते होंगे। उस नौजवान ने जिस तरह मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उससे भी हम बेखबर है। लेकिन हम बात करेंगे आज इरफान महसूद के हवाले से, जिनका ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से है। उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और 34 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। इतने कामयाबियों के बावजूद भी इरफान महसूद मीडिया के नजरों से ओझल रहे और हुकूमत ने भी उनके साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया और ना ही उनको अप्रिशिएट किया। आज हम इरफान महसूद से उनके कामयाबियों के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत ने जो उनके साथ वादे किए थे वो वफा नहीं किए। उसी पर हम बात करेंगे। लेकिन इरफान महसूद के हवाले से आपको ये एक पैकेज दिखाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान के दूर दराज इलाके जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इरफान महसूद, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में 3 साल से कम अरसे में 34 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। इरफान महसूद ने न सिर्फ 34 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, बल्कि मुल्क की सतह पर बेशुमार गोल्ड मेडल्स भी अपने नाम कर चुके हैं। और इसके अलावा आपने इंडिया के 7 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी तोड़े। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इतने कामयाबियों के बावजूद भी इरफान महसूद बेरोजगारी का शिकार है। और सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि हुकूमती सतह पर इरफान महसूद को एक बार भी अप्रिशिएट नहीं किया गया। इरफान महसूद का अज़्म है कि वो पाकिस्तान और वजीरिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और हुकूमत का ये रवैया उनको आगे बढ़ने नहीं देता। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इरफान महसूद साहब ने। इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। यकीनन आपने वजीरिस्तान का नाम रोशन किया, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और खासतौर पर वजीरिस्तान का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वजीरिस्तान के हवाले से जो परसेप्शन बनी हुई है कि यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट, जो इंतहा पसंद सोच के हामिल लोग हैं, वो रहते हैं। लेकिन आपकी कामयाबियों ने उस आइडिया को, उस परसेप्शन को निगेट किया। तो आपको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है, जितनी दाद दी जाए वो कम है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये कामयाबियों का सफर शुरू कैसे हुआ? मार्शल आर्ट की तरफ आप कब आए और कैसे आना हुआ आपका इस फील्ड में? थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका फराहम किया। यकीनन बिल्कुल आपने बात सही कही कि वजीरिस्तान का जो एक इमेज बनाया गया था वो एक नेगेटिव इमेज बनाया गया था जी। और इस मार्शल आर्ट मैंने 2005 में स्टार्ट की हुई थी। तो पहले जो मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था 2016 में शुरू हुआ था। इसके ठीक एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में कर देखा जाए तो आपको पता है कि वजीरिस्तान का जो एक हालात वजीरिस्तान के लोगों ने फेस किए हैं, बहुत मुश्किलात फेस की थी जी। जो इमेज बना हुआ था, एक नेगेटिव इमेज बना हुआ था। तो एज ए मार्शल आर्टिस्ट मेरे जहन में ये आया था कि मैं अपने वजीरिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता हूँ वर्ल्ड लेवल पे। तो उसी इमेज को खत्म करने के लिए मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया। उसमें फिर उसके लिए अप्लाई किए। मुख्तलिफ मुश्किलात फेस करने के बाद जो पहला मेरा गिनीज रिकॉर्ड था वो 2016 में अप्रूव हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 3-3.5 साल के कम अरसे में पहला पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट है जो वजीरिस्तान से ताल्लुक रखता है जिसने 32 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। ठीक है। और इसमें इरफान, चूंकि आपने कहा कि 2005 से आपने ये फील्ड ज्वाइन की, तो ये शौक कब से था? बचपन से आपको मार्शल आर्ट का शौक था? और क्या मुश्किलात इनिशियली आपको फेस करनी पड़ी? क्या कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जो कि आपके रास्ते में, वो कौन से ऐसी रुकावटें थी जो कि आपके रास्ते में वो पेश आई?
मार्शल आर्ट तो शौक तो बचपन से ही था। मेरे जो आइडियल हैं जैकी चैन, उसकी मूवीज वगैरह मैंने देखी हुई थी, तो उसकी मूवीज देखने के बाद ही मार्शल आर्ट के तरफ मेरा रुझान हुआ। और मुश्किलात अगर देखी जाए तो मैंने ये 2005 के बाद स्टार्ट की, जब मैं कॉलेज के लिए डेरा इस्माइल खान आया, तो उसके बाद मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया। अच्छा, चूंकि फिर उसके बाद आपके इलाके का ऑपरेशन भी हुआ, वहाँ पर वो एक और मुश्किल फेज था आपके, तो उस दौरान जब ऑपरेशन हो रहा था, चूंकि आपको अपने घर बार छोड़ने पड़े, तो उस वक्त आपने इस को छोड़ा या इस मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग थी उसको कंटिन्यू आपने वो रखी? यकीन हम करे थे, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट भी नहीं थी, तो उसकी वजह से बीच में मुझे साल 1.5 साल के लिए मार्शल आर्ट से अलग होना पड़ा था। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मैंने स्टार्ट किया और अभी तक जारी है। 1.5 साल आपको इसके अलग होना पड़ा इस मार्शल आर्ट की फील्ड से। ये बताइएगा कि पहला रिकॉर्ड आपने कब बनाया, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि 2005 से आपकी कोशिश थी कि आपने गिनीज वर्ल्ड जो रिकॉर्ड है उसमें अपना नाम दर्ज करवाना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो ये मैंने 2002 या 3 के लगभग मैंने एक किताब देखी हुई थी, हमारे स्कूल में एक टीचर के पास थी, तो वो किताब देख रहे थे, तो मैंने सर से पूछा कि सर ये किस चीज़ की बुक है, तो उसने कहा कि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसमें दुनिया के जो टॉप लेवल के प्लेयर्स हो, जो जिस फील्ड से भी ताल्लुक रखते हो, उसके रिकॉर्ड यानी वर्ल्ड लेवल पे माने जाने जो रिकॉर्ड होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो उसके बाद तो फिर वो बात मुझसे भूल गई थी। 2005 के बाद मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट की हुई थी, फिर कोई ये आइडिया नहीं था कि मार्शल आर्ट सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए करें, क्योंकि उस लेवल की यहाँ पे एकेडमी नहीं थी कि हमें वो करा देते कि आप लोग इस मार्शल आर्ट में आके कहाँ तक जा सकते हैं। 2012 या 13 के लगभग या 11 था, कंफर्म मुझसे ईयर कंफर्म नहीं है, लेकिन उसमें मैंने टीवी पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड देखे, तो मुझे डायरेक्ट वो जो 2003-2002 में मैंने बुक देखी हुई थी, डायरेक्ट वो याद आ गई। और यहाँ पे एक पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट है अहमद हुसैन, उसके कुछ रिकॉर्ड मैंने देखे, तो उसी के थ्रू फिर मैंने कहा कि इसी गिनीज रिकॉर्ड में इंशाल्लाह इसी के थ्रू अपने इलाके का नाम, अपने पाकिस्तान, अपने वजीरिस्तान का नाम मैंने पूरी दुनिया में। अच्छा, चूंकि आपने कहा कि कोई वहाँ पे आपको पता है, चूंकि मेरा ताल्लुक खुद भी वजीरिस्तान से है, तो हमें पता है कि वहाँ बस इस तरह कोई ना कोई एकेडमी है, ना कोई इस तरह इंस्टीट्यूशन है जो कि ये जो दीगर एक्टिविटीज है उसकी ट्रेनिंग हमें करवा सके, जो स्किल्स हमें सिखा सके। तो आपने इनिशियली जो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग है वो कहाँ से हासिल की, और किस तरह ये एक्सरसाइज खुद करते थे आप? ये बदकिस्मती के वजीरिस्तान में अभी तक मार्शल आर्ट्स की एकेडमी नहीं है। मेरी कोशिश है कि वहाँ पे मैं पूरे वो सिलसिले उसमें मार्शल आर्ट्स की एकेडमी में खोलूँ, वहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांचेस खोलूँ, वहाँ पे अपने के इलाके के जो बच्चे हैं वो उनका टैलेंट तैयार हो रहा है। यकीन माने मुझे, मैं जब भी देखता हूँ वजीरिस्तान के लोगों में जो टैलेंट है, वो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन फैसिलिटीज और उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं होती। मेरी खुशकिस्मत ये थी कि मैं यहाँ पे डेरा इस्माइल खान में कॉलेज के लिए जो एजुकेशन के लिए था उसके लिए यहाँ पे आया, तो फिर यहाँ पे मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट की थी। लेकिन ये था कि फिर ये मार्शल आर्ट से मुझे दिल लगाव था, तो मैं डायरेक्ट मूवीज़ वगैरह और मुख्तलिफ जब यूट्यूब वगैरह ये सर्च किया करता था, मुख्तलिफ आइडियाज़ को मैं पिक किया करता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कि वही जो चीज़ें जो मुश्किलात मैंने फेस की हैं, जो चीज़ें मैंने मुझे दस्तयाब नहीं थी, वो मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो टैलेंट, वो जो मुश्किलात के बाद सीखे वो उनको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, चूंकि आपको भी पता है हमारा कल्चर किस तरह का है,
جب آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس طرح اسکلز ایکوائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے جو لوگ ہیں خاص طور پر وزیرستان کے لوگ وہ اس کو اتنا اچھا سمجھتے نہیں ہے اور نہ ہی اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. فیملی کی جانب سے آپ کو روکا گیا یا آپ کو فیملی کی فل سپورٹ تھی؟ لوگوں نے کیا اس پر ریمارک دیے جب آپ مارشل آرٹ کی طرف آئے؟ آپ کی بات یقیناً صحیح ہے کہ ہمارے لوگ اور اسپیشلی وزیرستان یہ مارشل آرٹ جب میں نے اسٹارٹ کی تھی پہلے صرف میری والدہ کو پتا تھا، گھر میں کسی کو میں نے نہیں بتایا تھا، لیکن اس کے بعد میرے والد صاحب ان کو بھی پتہ چل گیا تھا. یقین مانے میرے والد صاحب کا جتنا سپورٹ ہے وہ اسی کی وجہ سے اس مقام تک میں پہنچا ہوں. لیکن یہ کہ اگر ایز کمپیئر ٹو آل وزیرستان اس کو دیکھا جائے تو پوری وزیرستان میں یہ تھا کہ جب میں یہ چیزیں کیا کرتا تو لوگ مجھے کافی ان کی باتیں سننی پڑتی تھی. وہ ڈسکریج کیا کرتے تھے کہ یہ آپ مارشل آرٹ کرتے یا کراٹے. ہمارے لوگ جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. یہ تو لڑائی وزیرستان کے لوگ کافی زیادہ ہیں اور وہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں خوشی سے. تو ایک چینج الحمدللہ ہمارے لوگوں میں آئے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. یہ اگر اس سوال کا دوبارہ آپ جواب دے سکیں کیونکہ آپ کی آواز میں نہیں سن پایا. کنیکشن شاید کا مسئلہ آ رہا ہے. جی مارشل آرٹ جب میں نے اسٹارٹ کی تو اس ٹائم مجھے صرف اپنے والد کو میں نے بتایا ہوا تھا مارشل آرٹ کے حوالے سے کہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا کیونکہ ہمارے وزیرستان کے لوگ اس چیز کو بہت زیادہ برا مان رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ محنت کے بعد ابھی وہ ٹرینڈ تھوڑا چینج ہوا ہے. جب میں مارشل آرٹ کیا کر رہا تھا تو اس ٹائم ابھی یہی لوگ جب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا تو یہی ان کی ایک سوچ تھی کہ یہ لڑائی جھگڑوں کے لیے مارشل آرٹ سیکھا جاتا ہے. جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں وہ مارشل آرٹ سیکھتے ہیں. لیکن یہ کہ میری خوش قسمتی کہ میرے والد صاحب نے ابھی تک جاتے. ٹھیک ہے. اچھا، جو لوگ ڈسکریج آپ کو کرتے تھے، آپ کو روکتے تھے کہ جی آپ نے مارشل آرٹ کی طرف نہیں جانا، تو ان کو آپ کس طرح فیس کرتے تھے؟ کیا جواب دیتے تھے آپ انہیں؟ میں نے جب مارشل آرٹ کی اکیڈمی کھولی ہوئی تھی اس ٹائم اس طرح تھا کہ ایک چار دیواری تھی، اس کے اندر ہم گیم کیا کرتے تھے. لوگ دیواروں پہ چڑھ کے وہاں پہ ہمارے اوپر سیٹیاں بجاتے تھے، ہنستے تھے. تو وہ اسٹوڈنٹ تھے وہ کافی ڈسکریج ہو جاتے تھے. تو اس ٹائم میں ان کو یہی کہا کرتا تھا کہ انشاءاللہ ایسے ٹائم آئے گا کہ یہ لوگ آپ لوگوں سے ملنا چاہیں گے، یہ آپ لوگوں ایسے ٹائم آئے گا کہ یہ لوگ آپ پہ فخر کریں گے اور یہی کہیں گے کہ کاش ہم بھی یہی مارشل آرٹ کرتے، یہی اس ٹائم ہم بھی ان کے ساتھ سیکھتے. الحمدللہ ابھی جو کلب کے لڑکے ہیں وہ نیشنل لیول تک جا چکے ہیں. ابھی واقعی وہ ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. جو ہمارے آس پاس ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ فخر سے ہی ہمارے کلب آتے ہیں، اکثر مجھ سے ملنے آتے ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹ سے ملنے آتے ہیں. تو پہلے یہی تھا کہ ہمارے اوپر ہنسا کرتے تھے، ہمارے اوپر سیٹیاں بجایا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ بھی وہ نہیں. آپ نے بڑا اچھا جواب دیا انہیں. آپ نے جو کامیابی اچیو کی ہے تو یہ ان کے لیے بہت بڑا جواب ہے. بالکل بالکل. اکثر میں یہ اسٹوڈنٹ کو کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کسی کو اسی کے منہ پہ جواب دو گے تو وہ وقتاً بس چپ ہو جائیں گے. نہیں، آپ نے اپنی محنت کے تھرو سب کو چپ کرانا ہے تو وہ بس ہمیشہ کے لیے چپ رہیں گے. تو ہم خاموشی سے اپنی محنت جاری و ساری رکھے ہوئے. اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے چونکہ پہلا گینیز ورلڈ ریکارڈ 2016 میں بنایا، اس سے پہلے آپ کو کتنی بار فیلئر کا سامنا کرنا پڑا اور کبھی کوئی ایسا اسٹیج آیا کہ آپ نے کہا کہ یار اب نہیں ٹرائی کرنا، بس حوصلہ آپ نے ہار دیا ہو کہ نہیں اب نہیں کرنا ٹرائی؟ یہ
کچھ لوگ آپ کی کامیابی دیکھ لیتے کہ نہیں اس کو بس ایک دن کے اندر اندر یہ گینیز ورلڈ ریکارڈ کے لیے میں نے کتنی دفعہ اپلائی کیے کہ اس کے لیے میں کس طرح اپلائی کروں, کس طرح, کیونکہ ریکارڈ میں اٹیمپٹ کر سکتا تھا لیکن پروسیجر ڈیفیکلٹ تھا. تو میں نے مختلف اسٹیجز پہ ان کے لیے اپلائی وغیرہ کی. تو اس ٹائم آج کل تھوڑی جو گینیز ورلڈ ریکارڈ ہے وہ تھوڑی ان کا پروسیجر اس طرح کہ آپ جلدی کر سکتے ہیں. اس ٹائم آپ کو اپلیکیشن دے دیتے, اس میں 4-5 مہینے لگ جاتے تھے. پھر اس کے بعد یا میموری کارڈ وغیرہ کے تھرو, پوسٹ آفس کے تھرو آپ بھجواتے تھے, تو اس پہ اتنا ٹائم لگ جاتا تھا. پھر اس کے بعد آپ ای میل کر دیں کہ میرا ریکارڈ پہنچا نہیں پہنچا. تو اس طرح میرے 1-2 ریکارڈ تھے کہ وہ بیچ میں کچھ مسئلے وغیرہ کی وجہ سے وہ پہنچے نہیں. اس کے بعد جب 1-2 ریکارڈ میرے اپلوڈ ہوئے ہیں, پھر میں نے اپلائی کیا تو گائیڈ لائنس کے تھرو کبھی کبھی ہم مسئلے آ جاتے ہیں. تو ناکامی کے بعد کامیابی ہوتی ہے. کافی جگہوں پہ, کافی اسٹیجز پہ اس طرح ہو جاتا تھا کہ میں نے یہ کام کیوں شروع کیا ہے. لیکن یہ تھا کہ پھر یہی کہ اگر میں یہ کام چھوڑ دوں, اس نے جو کلب کے لڑکے ان کو بھی میں حوصلہ بار بار دے رہا ہوں, اگر میں نے حوصلہ ہار دیا تو یہ لڑکی بھی حال دے. اچھا, مشکلات کے بعد جی اور یقیناً آپ کی کامیابی ہم سب کے سامنے. یہ بتائیے گا, آپ نے اتنے ورلڈ ریکارڈز بنائے, تو یہ جتنا بھی سیٹ اپ تھا, ریسورسز تھی, یا آپ اپنے خرچے پر کرتے تھے یا کسی نے آپ کو اسپانسر کیا ہوا تھا؟ یہ قیمتی بھی ایک ہے کہ ابھی تک ایک سے لے کے 32 گینیز ورلڈ ریکارڈ تک مجھے کوئی اسپانسر نہیں ملا. بغیر کسی ریسورسز کے, بغیر کسی سپورٹ کے, بغیر کسی اسپانسر کے میں نے یہ 32 ریکارڈ بنائے. میری خوش قسمتی یہ ہے کہ ابھی تک میں حوصلہ نہیں آ رہا ہوں, ریکارڈ بنا رہا ہوں. اس کے لیے آپ کو صحیح ٹھیک ٹھاک ڈائٹ چاہیے ہوتی ہیں. کچھ مجھے لیکن وہ فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہوتی, اسی کی وجہ سے میں وہ ریکارڈ اٹیمپٹ نہیں کرتا. آپ نے کسی سے کانٹیکٹ کیا اس درمیان کہ جی مجھے آپ اسپانسر کریں, میں یہ ریکارڈ بنانا چاہتا ہوں, اس سے یقیناً ملک کا نام بھی روشن ہوگا اور وطن کا, وزیرستان کا نام بھی روشن ہوگا. آپ نے اس دوران کسی سے رابطہ کیا, حکومت سے رابطہ کیا ہو, یا جو پرائیویٹ بزنس مینز ہیں, پرائیویٹ کمپنیز ہیں, ان سے کوئی رابطہ کیا ہو؟ رابطے بھی کافی کیے ہیں, کافی لوگوں نے وعدے بھی کیے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ وعدے وغیرہ کر لیتے ہیں اور ساتھ میں یہ کہ پبلیکیشن وغیرہ کر لیتے ہیں, بعد میں پھر وعدے بھول بھی جاتے ہیں. تو مختلف الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آواز اعلیٰ حکام تک پہنچے, لیکن ابھی تک فی الحال کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیے گا عرفان, یقیناً میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک کے باقی کوئی ایک ریکارڈ بناتا ہے تو اس کو میڈیا بھی کور کرتا ہے اور حکومتی سطح پر ان کے لیے اعلانات ہوتے ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ جب دیکھتے کہ میرے پاس 34 گینیز ورلڈ ریکارڈز ہیں اور آپ کو پھر اس طرح کوریج بھی نہیں ملی اور نہ ہی حکومت نے آپ کو اس طرح اپریشیٹ کیا جس طرح آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, تو کیا احساسات آپ کے دل میں ابھرتے ہیں؟ احساسات تو یہ کہ پہلے تو یہ کہ میڈیا اگر دیکھا جائے تو میرے جو یہاں پہ دوست ہیں میڈیا کے, وزیرستان کے یا علی خان کے, انہوں نے مجھے فل سپورٹ کیا. انہوں نے جتنی ان سے ہو سکتی تھی یا جتنا ان سے ہو رہا ہے وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. باقی اگر دیکھا جائے آپ کی بات کہ 32 گینیز ورلڈ ریکارڈ, اکثر میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, لیکن یہ کہ مجبوراً بھی مجھے کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے کہ باقی علاقوں میں 1-2 ریکارڈ بنا لیتے ہیں, ڈائریکٹ گورنر ان کو انوائٹ کر دیتے ہیں, جی ایسا ہی ہے, ان کو بلا دیتے ہیں, ساتھ میں پرائم منسٹر بھی ان کو بلا دیتے ہیں. میری اگر ہیڈ لائن میں ان کا نام آتا ہے, ان کو ہیڈ لائن میں پیش کیا جاتا ہے ان کی کامیابی کو. بالکل, ابھی تک 32 گینیز ورلڈ ریکارڈ بنے. یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری اپریسیشن کی جائے, ہمیں اپریشیٹ کیا جائے. آج تک حکومت کی جو سول گورنمنٹ ہے, ایک سرٹیفکیٹ جو اپریسیشن سرٹیفکیٹ ہوتی ہے وہ مجھے نہیں دی. یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار بھی آپ کو جو اپریسیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ تک نہیں دیا گیا حکومت کی جانب سے, جو کہ
میرے پاس الفاظ نہیں کہ کس طرح اس کو کنڈیم کیا جائے, کس طرح ان پر ماتم کیا جائے. یقیناً آپ نے ملک کا نام جس طرح روشن کیا, آپ نے پاکستان کا نام جس طرح روشن کیا, آپ نے وزیرستان کا نام جس طرح روشن کیا, اور کنٹینیوسلی آپ کر رہے ہیں, اپنے بل بوتے پر آپ نے کیا ہے, نہ کہ آپ کو حکومت نے اسپانسر کیا تھا, نہ کسی پرائیویٹ کمپنی نے آپ کو اسپانسر کیا تھا, لیکن اس کے باوجود اتنی کامیابی اچیو کرنے کے باوجود بھی آپ کو حکومت کی طرف سے صرف اپریشیٹ تک نہیں کیا گیا, جو کہ نہایت ہی افسوسناک ہے. اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح اس بات کو کنڈیم اس کو کیا جائے. بڑے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا وزیرستان کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. تو آپ نے حکومت سے کبھی خود رابطہ کیا کہ جی میرے اتنے ریکارڈز ہیں, خدارا میں اس ملک کی مزید خدمت کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے اپرچونیٹیز دیں, آپ مجھے پلیٹ فارمز دیں, میں اس کے تھرو اپنے ملک کی اور قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل, میں نے خود بھی کوشش کی ہے, مختلف پلیٹ فارم سے بھی کوشش کی ہیں, مختلف لوگوں نے بھی کوشش کی ہیں, رابطے کر لیتے ہیں, وہاں پہ فون پہ لیتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وعدے تک بھی کر لیتے ہیں, لیکن یہ کہ پھر وہ وعدے وہ بھول جاتے ہیں, وہ رابطے ہوتے ہیں وہ رابطے ختم ہو جاتے ہیں, یا گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہیں. تو پوری کوشش ہم نے کی ہے, اپنی طرف سے کوئی کسر ہم نے نہیں چھوڑی, ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھانے کی کوشش کی. کیونکہ آپ کے پاس میرے خیال میں MBA کی ڈگری بھی ہے, آئی تھنک سو. جی میرے پاس BBA آنرس کی ہوئی ہے میں نے, اس کے بعد جو MS کی ایکویلنٹ ہے MBA 1.5 وہ کی ہوئی ہے. ابھی ایک ماسٹر ہے اسپورٹ سائنسز میں, وہ میرا 4th سیمسٹر ہے. ساتھ میں اتنی ایجوکیشن کے بعد, اتنی اچیومنٹ کے بعد آپ جاب لیس ہے, آپ کے پاس آپ کی کوئی جاب نہیں ہے؟ جاب تو بالکل ابھی تک جاب نہیں ہے. یہ کیا کہیں, یہاں پہ جو ہماری جو اسپورٹس کی ضروریات ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. تو یہاں پہ پاکستان میں تو جو جاب جن کے جاب سے ان کے جاب جا رہے ہیں. تو میں یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں, جو مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کو علی امین گنڈاپور نے آپ کو یہ کروا, آپ کو انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی آپ کو یہ جاب دیں گے, وعدے آپ سے کیے تھے. اس طرح اجمل وزیر نے آپ سے وعدہ کیا تھا جاب دلوانے کا اور آپ کو سپورٹ کرنے کا. انہوں نے دوبارہ کبھی آپ سے رابطہ کیا ہے, اور ان کے جو دعوے تھے ان کا کیا بنا؟ ابھی تک تو بالکل علی امین نے بھی جاب کا وہ کیا ہوا تھا, وعدہ کیا ہوا تھا, اعلان کیا ہوا تھا کہ, لیکن اس نے یہ کہا کہ آپ چونکہ فاٹا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو اسی وجہ سے میرے خیال میں وہ بات انہوں نے چھوڑ دی. اجمل وزیر نے کئی دفعہ ملے بھی ہیں, وعدے بھی کیے ہیں, اور ساتھ میں اس طرح ہمارے لیے جو ہمارا جو مین ڈیمانڈ ہے, مین میرا جو ایک ڈریم پروجیکٹ میں نے شروع کی, اس کے لیے جو جم کا ہم نے بار بار حکومت سے ڈیمانڈ کی ہوئی تھی, وہ مختلف ذرائع سے یہاں پہ سورسز نے وہ کی ہوئی تھی, اعلان بھی کیے ہوئے تھے, لیکن وہ بھی اسی طرح وعدے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ان سے جاب کا مطالبہ نہیں کرتے, آپ صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارا ہمیں آپ جو جم کی اکوپمنٹ ہے وہ پرووائڈ کیجیے, ہمیں صرف اکوپمنٹ پرووائڈ کیجیے, آپ جاب نہ دیجیے. وہ بھی نہیں کر رہے وہ لوگ. بھائی آج یہ بس میں کلیئر آپ کو بتا دوں کہ آج تک میں نے گورنمنٹ سے اپنے لیے جاب کا کبھی بھی کسی پلیٹ فارم سے یا کسی کے تھرو میں نے آج تک ان سے ڈیمانڈ نہیں کی. لیکن مجھے جاب کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ رشتہ ذمہ ہمارا اللہ نے لیا ہوا ہے. مجھے صرف یہ کہ جو ہماری جو اپنی رائٹس ہے, ہمارے جو اسپورٹ کے فنڈز آتے ہیں, جو آفیسر سب کا روز بروز امیر ہوتا جا رہا ہے, وہ نئی نئی گاڑیاں لے رہے ہیں, لیکن جو اسپورٹس مین ہے وہ ذلیل ہو رہے ہیں. صرف ہماری یہ ہے کہ میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, باقی ہم گورنمنٹ سے ابھی تک میری اسپورٹس کے اکوپمنٹ کے علاوہ کوئی میرا ان سے نہ ڈیمانڈ ہے, نہ ان سے میں اور کوئی چیز مانگا ہے اور نہ مانگوں گا. صرف یہ کہ جو ہماری جو پلیئرز ہیں, ہماری جو اکیڈمی ہے, اس کو سپورٹ کریں. یہاں پہ ہیرے چھپے ہوئے, ان کو اگر آپ لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا تو یہ ضائع ہو جائیں گے. اور میں نے ویڈیوز دیکھی ہے, آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہے, اور میں حیران ہوں کہ وزیرستان کی سطح پر جو اتنا بیکورڈ ہے, اور وہاں پر 9-8 سال کے بچے جس طرح وہ پرفارمنس دکھا رہے ہیں, میں حیران ہوں. یقیناً مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے ان سے اکوپمنٹ کا مطالبہ کیا, اور
آپ کو اکوپمنٹ تک نہیں پرووائڈ کیا جا رہا ہے. مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے اس بات کا. ٹیلنٹ تک کی اگر بات کی جائے, میں دعوے سے کہتا ہوں, میں غرور تکبر کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر 5% باقی جتنے بھی پاکستان ہے اس کی 5% فیسلٹیز اگر ہمارے وزیرستان کے بچوں کو پرووائڈ کی جائے تو میں پوری دنیا کو بھی چیلنج کر سکتا ہوں. ہر فیلڈ میں اتنا ٹیلنٹ ہے ان میں. لیکن بدقسمتی ہماری یہ کہ وزیرستان کا نام جب دہشت گردی میں آتا ہے تو ہیڈ لائن میں آتا ہے, لیکن جب اچھے کام کرتے ہیں تو وزیرستان کا نام پھر بیکورڈ میں چلا جاتا ہے. ان کے لڑکے جب ان کے جو پلیئرز ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, پھر سپورٹ کیوں نہیں کرتے. صحیح. اور یہ بڑا اچھا بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا آپ نے کہ جب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ سے وہ جاب نہیں مانگ رہے, آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے, آپ سے صرف وہ مانگ رہے کہ خدا را ہمیں بیسک جو ہمارا اکوپمنٹ ہے وہ دے دیجیے تاکہ ہم اپنے وطن کے لیے کچھ کر سکے, اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکے, اپنے علاقے کے لیے کچھ کر سکے. اور یہ جو سافٹ امیج ہے وزیرستان کا اور یہ جو سافٹ امیج ہے پاکستان کا پوری دنیا کو دکھا سکے, لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کا یہ رویہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ اس طرح وزیرستان کے ساتھ کیوں انہوں نے یہ رویہ رکھا ہوا ہے. عرفان یہ بتائے گا کہ چونکہ آپ کے اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد ہے تو ان کی ایوریج جو ایج ہے وہ کیا ہے, کس ایج سے آپ کے پاس اسٹوڈنٹس موجود ہیں اور کس طرح ان کو آپ ٹرین کرتے ہیں؟ ایج کا اگر دیکھا جائے تو 4 سال کے بچے بھی ہیں میرے ساتھ. اچھا 4 سال کے بچے بھی آپ کے پاس اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. بالکل 4 سال کے بچے بھی ہیں. اور یہ میں آپ کو کہوں یہ آپ کی بڑی اچیومنٹ ہے وزیرستان کے لیے, یہ آپ کی بڑی اچیومنٹ ہے اور آپ کا یہ بڑا اہم رول ہے جس طرح آپ کر رہے ہیں. یہ وزیرستان کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ. یہ تقریباً 22 سال تک لڑکے میرے ساتھ ہے, 4 سے لے کے 22 سال کے نوجوان ہیں. اکثر یہ بھی ہماری خوش قسمتی کہ جو اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں وہ تقریباً 99% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مارشل آرٹس سیکھ رہے ہیں. ان کو آپ ان سے کوئی فیس چارج کرتے ہیں, ان کو کس طرح ٹرین کرتے ہیں آپ؟ اس میں یہ کہ ہم جو جہاں گیم کرے یہ پرائیویٹ میرے دوست کا, لیکن وہ بلڈنگ ابھی انہوں نے بیچ دی. کچھ اکوپمنٹ جو ہمارے ایکسپینسز وغیرہ ضروریات الگ سے پوری کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے ہم نے 500 روپے پر منتھ فیس رکھی. اس میں ٹوٹلی 20 لڑکے ہیں جو فری آف کاسٹ میں 4 سالوں سے ان کو فری آف کاسٹ ٹریننگ دے رہا ہوں. اپنی طرف سے ان کو میں جو شرٹس وغیرہ ہوتے ہیں, جو بوٹس وغیرہ ہوتی ہیں یا باقی جو چیزیں ان کو ضرورت ہوتی ہے, یا کبھی کبھی جو فائٹ ہے وغیرہ کے لیے میں بھجواتا ہوں تو وہ ٹوٹلی میں ان کو خود سپورٹ کر رہا ہوں. لڑکے ہمارے پاس وہ تقریباً اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کے فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ وہ فیسز وغیرہ سب برداشت کر سکے, تو ان کو میں فری آف کاسٹ گیمس فری آف کاسٹ ان کو اکوپمنٹ یا جو گلوز وغیرہ ضرورت ہوتی ہیں یا مختلف جو لوگ ہوتے ہیں ان سے اسپانسرشپ یا گلوز وغیرہ لے کے ان کو میں پرووائڈ کرتا ہوں. اچھا اب فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے, فیوچر میں کیا ارادے رکھتے ہیں, کس طرح اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی؟ فیوچر میں تو انشاءاللہ 3-4 سال میرے لڑکوں کو ٹرین کرنے میں لگے تھے. بہت زیادہ وہ کٹن ٹائم تھا, بہت زیادہ مشکلات تھی اس ٹائم. الحمدللہ ابھی یہ کہ وہ ان فیوچر کچھ عرصے میں انشاءاللہ ورلڈ لیول پہ گینیز ریکارڈ میں بھی انشاءاللہ ان کو آئیں گے. اور ہمارے انٹرنیشنل ٹور پہ بھی انشاءاللہ کوشش ہے کہ انٹرنیشنل ٹور پہ جو فائٹ والے لڑکے ہیں ان کو بھجوا دوں. پلاننگ انشاءاللہ ہم نے کی ہوئی ہے. کوشش ہماری یہ کہ ان کو جلد سے جلد انٹرنیشنل لیول پہ باہر ان کو بھجوائیں. مختلف جو ادارے ہیں UFC یا 1FC یا بریو ٹیم میں فائٹ کے لیے ان کو ہم نے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, آخر میں کوئی مطالبہ کرنا چاہیں آپ حکومت سے؟ مطالبہ تو یہ ہے کہ مطالبہ ان فیوچر انشاءاللہ جتنے 3-4 سال ہم نے حکومت سے ڈیمانڈ کی ہے اپنی جو بیسک نیڈز ہیں. ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے ہماری جو بیسک نیڈز ہے ضروریات ہیں ہماری جو رائٹس ہیں
ان کے 3-4 سالوں سے مختلف پلیٹ فارم کے تھرو ہم نے کوشش کی حکومت تک پہنچانے کی، لیکن یہ کہ اگر 1-2 مہینے میں 1-2 سال اور بھی ہم انتظار کر لیں گے، اگر انہوں نے پوری نہیں کی تو آئندہ حکومت سے ایک چیز بھی ہم نہیں لیں گے انشاءاللہ، اپنے بلبوتے پہ جتنا ہم کر سکیں گے پاکستان کے لیے وزیرستان کے لیے انشاءاللہ کریں گے۔ بہت شکریہ عرفان، آپ نے وقت نکالا، یقیناً آپ ہمارا فخر ہے، ہم آپ پر فخر کرتے ہیں، اور آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے انشاءاللہ ایک دن وہ رنگ ضرور دکھائے گی، خاص طور پر وزیرستان کی کمیونٹی کے لیے جتنا آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ ایک بڑا آپ جس طرح وزیرستان کا امیج، سافٹ امیج ہے، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس پر آپ کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ تھینک یو سو مچ ونس اگین، آپ نے وقت نکالا، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ موجود تھے عرفان مسعود، جن کی گفتگو آپ نے سنی۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ سالوں سے مسلسل وہ حکومت سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ خدا را آپ ہمیں جابز نہ دیں، آپ ہمیں پیسے نہ دیں، آپ صرف ہمیں جو بیسک اکوپمنٹ ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرے، تاکہ ہمارے جو یہ وزیرستان کے جو بچے ہیں، جو ٹیلنٹ وہاں پر موجود ہیں، وہ پروموٹ ہو سکے، وہ ویسٹ نہ ہو، اور وہ جو عرفان مسعود ہے یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ فیوچر میں وزیرستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وزیرستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ انٹرنیشنلی جو مقابلے ہوتے ہیں اس میں بھیجنا چاہتے ہیں، اور وہاں پر پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے، وزیرستان کا جو سافٹ امیج ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حکومت کی اس طرح کا رویہ یقیناً جتنا اس پر افسوس کیا جائے وہ کم ہے، کہ ابھی تک حکومت نے 34 گنیز ورلڈ ریکارڈ رکھنے کے باوجود بھی عرفان مسعود کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ عرفان مسعود ابھی تک ہماری مین اسٹریم میڈیا کے نظروں سے اوجھل رہے، جو کہ بہت سارے سوالات یہاں پر اٹھتے ہیں، لیکن ہم اس پر کسی اور دن اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ لیکن ابھی حکومت سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ خدا را عرفان مسعود جیسے لوگوں کو سپورٹ کرے، تاکہ جو وہاں پر سکلز ہیں وہ زیادہ پالش ہو سکے، اور اس طرح ملک کو، قوم کا وہ نام روشن کر سکے۔ تھینک یو۔